पाँव पर हो, तुम सामने आ जाना, दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जाना, दिल में तुझे रख लूं। जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें, जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें, दर्शन का तो दर्शन हो, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना, दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जाना, दिल में तुझे रख लूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक रसूलुल्लाह की तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सीरत तैयबा, ये तो वो मौजू है जिसके लिए तमाम दरख्तों के पत्तों को औरात बना दिया जाए, तमाम दरख्तों को कलम और तमाम समंदरों को रोशनाई बना दिया जाए, यहाँ तक कि ज़मीन से आसमान तक के फला को ऊपर कर दिया जाए, तब भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक बाब भी मुकम्मल ना हो सकेगा। जिंदगियाँ बीत गई और कलम टूट गए, जिंदगियाँ बीत गई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। अल्लाह ताला ने रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को तमाम मुसलमानों के लिए बेहतरीन नमूना करार दिया है। चुनांचे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का हर पहलू निराला और उम्मत के लिए मीनारे हिदायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, आपकी पूरी जिंदगी एक मिसाली जिंदगी नजर आती है जो हर लिहाज से मुकम्मल और जामे है। अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशरीफ़ी दौर नबूवत के बाद शुरू होता है, लेकिन उससे पहले का दौर भी, चाहे बचपन का दौर हो या जवानी का, उम्मत के लिए इसमें हिदायत मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध पीने का ज़माना है, लेकिन इतनी छोटी उम्र में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़्ज़ाब को पसंद फरमाया करते और दूसरों का ख्याल फरमाया करते। जब आपकी रज़ाई वालदा हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको एक छाती से दूध पिलाकर दूसरी तरफ पेश फरमाती, तो आप उसे कबूल ना फरमाते, बल्कि उसे अपने दूसरे दूध के शरीक भाई के लिए छोड़ देते। अल्लाह कभी किसी को बुरा भला नहीं कहते थे, बुराई के बदले में बुराई नहीं किया करते थे, बल्कि मुआफ़ फरमा दिया करते थे। आपने कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया, आपने कभी किसी औरत, गुलाम या जानवर को अपने हाथ से नहीं मारा, आपने कभी किसी की दरख्वास्त रद्द नहीं फरमाई। आप जब भी घर में दाखिल होते मुस्कुराते हुए दाखिल होते। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है
کہ دھواں نہیں۔ فتح مکہ کے بعد خاندان مخزوم کی ایک عورت فاطمہ بنت اسد نے چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ قریش کے لوگ چاہتے تھے کہ فاطمہ کا تعلق ایک معزز خاندان سے ہے، اس لیے فاطمہ کو سزا نہ دی جائے اور وہ سزا سے بچ جائے اور معاملہ دب جائے۔ جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قریش کی طرف سے فاطمہ کی سفارش لے کر حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور فرمایا تم سے پہلی قومیں بھی اسی وجہ سے برباد ہوئی کہ غریبوں اور کمزوروں کو جرم کی سزا دیا کرتے تھے اور امیروں اور طاقتور کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ انصاف کا تقاضا بھی یہی تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امیر و معزز خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت کے ساتھ کوئی رعایت نہ فرمائی بلکہ اسے سزا دی گئی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، شاہ سوارے براق و امیر علم، دافعے ہر بلا دافعے ہر وبا، دافعے قحط و امراض و رنج و الم، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، اسم لکھا گیا اسم اونچا ہوا، اسم مہر قبول شفاعت بھی ہے، اسم کی رونقیں اسم کی برکتیں، اسم لوح و قلم کی امانت بھی ہے، کیا عرب کیا عجم سب کے سردار ہیں، سب کے سردار کا ہے مقدس بدن، حرم کا باغ وہ جو منور کرے، وہ مہکتی وہ پاکیزہ سی ایک کرن، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، شاہ سوارے براق و امیر علم، دافعے ہر بلا دافعے ہر وبا، دافعے قحط و امراض و رنج و الم، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، چاشتگاہوں کا سورج وجود آپ کا، آپ ہر شب کی ظلمت کے مہتاب ہیں، صدر بزم بلندی و رفعت بھی ہیں، راہ گزار ہدایت کے مہتاب ہیں، ساری مخلوق کی ہے وہ جائے امان، ساری تاریکیوں کے وہ روشن چراغ، ایک تینا تھے وہ نیک اتوار ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہے بخششوں کے ایام، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، اور مطلوب ہی ان کا مقصود ہے، اور مقصود ہی ان کا موجود ہے، آپ سارے رسولوں کے سردار ہیں، آپ کا صرف اللہ معبود ہے، بعد میں سارے نبیوں کے آئے ہیں، وہ بخشوائیں گے ہر ایک گنہگار کو، ہر مسافر کی کرتے ہیں غم خالیاں، رحمتیں بانٹتے ہیں وہ سنسار کو، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، شاہ سوارے براق و امیر علم، دافعے ہر بلا دافعے ہر وبا، دافعے
وہ شاہ معراج وہ صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا کہ یہی جاؤں غرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب کہ یہی جاؤں غرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب نہ شام مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا اسی توقع پہ جی رہا ہوں یہی تمنا جلا رہی ہے اسی توقع پہ جی رہا ہوں یہی تمنا جلا رہی ہے نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا خلاف معشوق کہ کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا خلاف معشوق کہ کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل جدھر وہ اعلیٰ مقام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا خوشی
رحمت مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف ساری کا سارا مدینے میں ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس۔ میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتی، میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتی، سرکار نیکوکار کے پاس، نیکیاں ہوتی ہے سرکار نیکوکار کے پاس۔ سر بھی غم آنکھ بھی نم شرم سے پانی پانی، سر بھی غم آنکھ بھی نم شرم سے پانی پانی، کیا کرے کچھ بھی نہیں، کیا کرے کچھ بھی نہیں ہے گناہگار کے پاس۔ مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والاولیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم۔ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، سورہ مجادلہ کی آخری آیت مبارکہ ہے۔ صرف اس کا ترجمہ بھی اگر ہم سمجھ لیں تو ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے جو ہمیں ایک نسخہ چاہیے، وہ بہترین نسخہ جو ہے اس ایک آیت مبارکہ سے ہمیں اپنا مقصد زندگی مل جاتا ہے، اور پوری ہماری دین کا نچوڑ ہمیں اس ایک آیت سے سمجھ میں آ جاتا ہے، نقطہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے
لا تجد قوما یؤمنون باللہ، تم نہیں پاؤ گے ایسے لوگوں کو کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ مومنین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم انہیں ہرگز ایسا نہیں پاؤ گے یوادون من حاد اللہ، کہ وہ دوستی کریں، محبت کریں ان لوگوں سے جنہوں نے مخالفت کی ہو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے دوستی کرنے والا فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تم ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم ایسے لوگوں کو جو ایمان لائیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، تم انہیں اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرتا ہوا پاؤ۔ فرمایا نہیں، وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ أَوْ أَبْنَاؤُهُمْ أَوْ إِخْوَانُهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ، چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والے ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، ان کے عشیر، ان کے قبیلے، ان کے برادری، ان کے خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، تو مومن کبھی بھی ان کے ساتھ دوستی اور تعلق قائم نہیں کرے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یعنی یہی لوگ ہیں جو اللہ کے دوستوں سے دوستی رکھیں، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھیں۔ فرمایا انہی لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے، لکھ دیا ہے ان کے دلوں میں ایمان کو۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے روح قدس کے ذریعے ان کی مدد کرتا ہے، ان کی تائید کرتا ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ یہ انعامات ایک کے بعد دوسرا انعام ذکر ہو رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اس کے بعد ثبوت اس طرح سے دینا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے دوستی نہیں کرنی، ان کی مخالفت کرنے والے کی مخالفت کرنی ہے۔ اور جب یہ ایمان کا ثبوت دے دیا تو اب انعامات کا بیان ہوا۔ پہلا انعام تو یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا۔ پھر فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی روح قدس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور تائید فرمائے گا۔ پھر فرمایا انہیں اپنی جنتوں میں داخل کرے گا۔ پھر فرمایا خالدین فیہا ابدا، ابد تک ہمیشہ وہ انہی جنتوں میں رہیں گے۔ پھر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ پھر آخری اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے جو ہے وہ طرف سے ایک خاص اعزاز بخشا۔ فرمایا اولئک حزب اللہ، یہی تو اللہ کی جماعت ہے، یہی اللہ کا گروہ ہے۔ اور سن لو الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سن لو کہ جو اللہ کی جماعت ہے، جو اللہ کا گروہ ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں ہمیں درجہ بدرجہ وہ جو آج کل کا ہمارا طرز زندگی ہے اور جو آج کل کا مسلمان کا انفرادی اور امت کا اجتماعی جو حال ہے، یہ آیت مبارکہ اگر ہم دیکھیں ہمارے سارے مسائل کا حل ہمیں اس میں نظر آتا ہے۔ جو عظمت رفتہ چھین گئی اس کے حصول کا نسخہ بھی اس میں ہے، اور جو ہم عمل سے دور ہو گئے اور جو ہم دنیا داری میں لگ گئے اس کا حل بھی ہمیں اسی میں نظر آتا ہے۔ ایک اور حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، جس شخص میں یہ 4 چیزیں آ گئیں اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے محبت بھی کی تو اللہ کے لیے کی، جس نے دشمنی کی تو فقط اللہ کے لیے کی، جس نے کسی کو دیا تو بھی اللہ کے لیے دیا، جس نے کسی کو محروم کیا نہ دیا تو بھی اللہ کے لیے نہ دیا، وہ شخص ہے جس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ یعنی ہمارا لینا دینا، ہمارا ملنا جلنا، ہمارا کسی سے تعلق اور محبت کا رشتہ قائم کرنا یا کسی سے قطع تعلقی کرنا، مقصد سب کا ایک ہونا چاہیے، للہ، اللہ کی خاطر،
کہ جس سے ہم ملیں اللہ کی محبت میں مل رہے ہوں، جس سے ہم ملنا پسند نہ کریں اللہ کی محبت میں ہم اس سے ملنا پسند نہ کریں، جس کو ہم دیں اللہ کی خاطر دیں، اور جس کو ہم نہ دیں اللہ کی خاطر ہی ہم اس کو محروم کریں، اس کو روکیں۔ فرمایا یہ ایمان کامل کی نشانی ہے۔ اور جیسے کہ آیت مبارکہ میں بیان کیا کہ چاہے پھر وہ ہمارے باپ، بیٹے، بھائی یا خاندان اور قبیلے کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ کہنا آسان ہے لیکن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ آسان نہیں ہے۔ ایک صحابی حضرت عبیدہ بن جراح کا واقعہ ہے، یہ غزوہ احد کا موقع تھا۔ کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں ایک شخص میرے سامنے آیا، بوڑھا شخص تھا، میں نے جانے دیا اور میں دوسری طرف رخ کر لیا، دوبارہ میرے سامنے آ گیا، بوڑھا شخص تھا، میں نے پھر جانے دیا، تیسری بار پھر میرے سامنے آ گیا، اب میں نے اس کو اپنی تلوار کے وار سے قتل کر دیا۔ اور کہنے لگے وہ بوڑھا شخص میرا باپ تھا جو کفار کے لشکر کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ یہ جو حدیث بیان کی نا کہ جس سے نفرت کی تو خدا کے لیے کی، محبت کی تو خدا کے لیے، یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ ہاں میرا ایمان کامل ہے، کہ وہ جو اللہ کی راہ میں مجھ سے لڑنے کے لیے آیا تھا وہ چاہے میرا باپ ہی تھا، لیکن میں نے ایک لمحہ بھی جو ہے وہ سوچے بغیر میں نے اس کو اپنی تلوار کی زد سے قتل کر دیا، اور اپنے ایمان کا ثبوت دے رہے ہیں۔ یہی اس آیت میں بتایا گیا کہ چاہے تمہارے باپ ہوں، چاہے تمہارے بیٹے ہوں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا مِثْلَ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم ایمان لائے اے نبی کے صحابہ، اگر ان کا ایمان بھی ویسے ہو جائے تو سمجھ لینا وہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ تو یہ صحابہ کا ایمان ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں معیار بتایا وہ کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ایک شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، مسلمہ کذاب، یہ بہت مشہور ہے، یہ تاریخ میں، تاریخ اسلام میں، چونکہ ختم نبوت کے عقیدے سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو اس شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس یہ ایک تجویز بھیجی کہ ایسا کریں کہ آپ مجھے اپنا نائب مان لیں، کہ آپ کے بعد مجھے نبوت جو ہے وہ عطا ہوئی، اور یعنی کہ مجھے نبی مانا جائے تو میں آپ کی پیروی کر لوں گا اور میں اپنے پیروکاروں کو لے کر آپ کے گروہ میں شامل ہو جاؤں گا، مسلمان ہو جاؤں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس پیغام کو رد کر دیا، باطل پیغام تھا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ خط لکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، اسی طرح کی تجویز بھیجی کہ آپ اپنا جانشین مقرر کر دیں مجھے تو میں آپ کی اطاعت کرنے کو تیار ہوں۔ جیسے وہ جھوٹا تھا ایسے ہی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سمجھتا تھا کہ ایسے ہی دعویٰ کیا ہے۔ تو بہرحال اب جب دوبارہ اس کا پیغام آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے خط کے جواب میں خط لکھا، اور وہ خط لے کر اپنے ایک صحابی حضرت حبیب بن زید انصاری تھے وہ صحابی، ان کو کہا کہ یہ خط لے کر تم مسلمہ کے دربار میں جاؤ۔ اور کوئی آسان کام نہیں تھا، دشمن کے پاس جا کر اس کے منہ پر وہ بات کہنی بڑے جگرے کا کام تھا۔ خط کا آغاز ہی ایسا تھا کہ جھوٹے نبی مسلمہ کذاب کے نام، سچے نبی محمد رسول اللہ کی طرف سے۔ تو یہ جملے بولنا اس باطل کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کے منہ پر بڑی جرت کا کام تھا۔ بڑی خوشی خوشی لے کر گئے، جا کر خط کھولا اور پڑھ کر سنانے لگے۔ جو ہی یہ جملہ بولا، جھوٹے نبی مسلمہ کذاب کے نام اللہ کے سچے نبی کی طرف سے، تو اس نے کہا رک جاؤ، بتاؤ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ تو کہا بتاؤ کیا تم مجھے خدا مانتے ہو؟ تو حضرت حبیب بن زید کہنے لگے مجھے سنائی نہیں دے رہا تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس شخص نے غصے میں آ کر ان کا ایک ہاتھ قلم کرنے کا حکم دیا۔ اس نے کہا ان کا ایک ہاتھ قلم کر دو۔ پھر پوچھا بتاؤ کیا مجھے خدا کا نبی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے سنائی نہیں دے رہا تو کیا کہتا ہے، تیری بکواس مجھے سنائی نہیں دیتی۔ دوسرا ہاتھ قلم کرنے کا حکم دیا۔ پھر کہا اب بتاؤ کیا تم مجھے اللہ کا نبی مانتے ہو؟ اس نے کہا مجھے تو تیری بات سنائی ہی نہیں دیتی، میں محمد رسول اللہ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، اس کے علاوہ جو تو کہتا ہے وہ مجھے سنائی ہی نہیں دیتا۔ اس نے وہیں دربار میں ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے،
اور اس طرح سے ان کے ایک پاؤں کاٹنے کا حکم دیا، پھر دوسرا پاؤں، پھر ان کے جسم کے تمام اعضاء ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن انہوں نے جس گواہی پر وہ قائم تھے، انہوں نے ایک لمحے کے لیے ان کے پائے استقلال میں لفظش نہیں آئی اور جام شہادت نوش کر لیا۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان کی شہادت کی خبر ملی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ تو یہ محبت اور ایمان یہ ہے کہ جب اظہار کا موقع آئے، جب قربانی کا موقع آئے، جب آپ کو اس کے ثبوت پیش کرنے کا موقع آئے، تو جو کہتے ہیں نا کہ جان بھی فدا کر دوں، کر ہوں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو اس شعر کا مصداق جو ہے نبی کے صحابہ ہیں۔ ایک صحابی تھے، وہ کفار مکہ کی طرف گئے، وہاں قید ہو گئے اور ان کو کہا گیا کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، لیکن اگر تم یہ کہہ دو، صرف اتنی بات کہہ دو کہ مجھے خوشی ہوتی کہ میری جگہ میرے نبی کو شہید کر دیا جاتا، تو تمہارے صرف اس جملہ کہہ دینے سے تمہیں ہم معاف کر دیں گے، تمہاری جان بخش دیں گے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے شہید کرنے کی یا جان لینے کی تو کیا بات کرتے ہو، میں تو یہ تک گوارا نہیں کرتا کہ میرے نبی کو ایک کانٹا بھی چبھے، چاہے اس کے بدلے میں 100 بار میری جان چلی جائے۔ یہ ہے محبت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو عملی طور پر جس کی مثالیں، یہ کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ عملی طور پر اس کی مثالیں صحابہ کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں۔ ایسے ہی تو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اصحابی کا نجوم، یہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں میرے صحابی، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی تم نے اقتدا کی تم ہدایت پا جاؤ گے، جس کی پیروی کرو گے تم سیدھے راستے پر گامزن ہو جاؤ گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے صحابہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے، اور ہم نے اس مقصد کو، اس تعلق کو کمزور کر دیا ہے۔ ہمارا سب سے کمزور تعلق جو ہے وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے دین سے ہو گیا ہے۔ آج دیکھیے امت مسلمہ کی کیا حالت ہے، ہم نے ان لوگوں کو دوست بنایا، ہم نے بھی بنایا، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے حکمرانوں کا کام ہے، یہ ہمارے لیڈروں کا کام ہے۔ حکمرانوں اور لیڈروں کا کام تو ان کے لیول کا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جس وقت چاند پر مشن بھیجے جانے کے لیے اپولو 11 کی تیاری ہو رہی تھی، وہاں پہ صدر کینیڈی کو دعوت دی گئی اس سینٹر کی دورہ کرنے کی، وہ وہاں پر آیا دورہ کرنے کے لیے، تو صفائی کر رہا تھا ایک خاکروب، اس سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ صفائی کرنے والا تھا، کہہ دیتا کہ میں صفائی کر رہا ہوں، کہنے لگا میں انسان کو چاند پر بھیجے جانے میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوں۔ یہ اس کی سوچ تھی کہ میں جو کر سکتا ہوں میں اس مشن کے لیے کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نمرود نے جو آگ بھڑکائی تھی، اس کی شدت کا جو ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ آگ اتنی لمبی چوڑی طویل و عریض تھی، ایک چڑیا منہ میں پانی کا ایک قطرہ لے کر اپنی چونچ میں اس آگ کو بجھانے کے لیے اپنا نام لکھوا رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کے دوستوں میں، اور اس آگ کو بجھانے میں اس چڑیا کی اس بوند سے فرق کچھ نہیں پڑنا تھا، لیکن اس چڑیا کی اس بوند نے اس کو جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں میں اس کا نام ضرور لکھوا دیا۔ تو ہم اپنا حصہ تو ڈال سکتے ہیں۔ جگنو کتنی روشنی ہے اس کے اندر، لیکن جگنو بھی تو اپنی چھوٹے سے دیے کو لے کر دنیا کو روشن کرنے کا دعویٰ کیے پھرتا ہے نا۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ حاضر ہوں مدد کو جانو دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، کیا غم ہے جو ہے رات اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں۔ تو کیا اس کی روشنی ہے، لیکن جذبہ ہے، جذبہ ہے۔ یہ مثال بیان کی کہ اے بندہ مومن، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کر لیں گے، ہم کس اختیار کو رکھتے ہیں کہ جو ہم کچھ کر لیں، لیکن جتنا ہم کر سکتے ہیں کم سے کم ہم تو اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے سکتے ہیں کہ ہاں میرے بس میں جو تھا وہ میں نے کر لیا، جو میں کر سکتی ہوں میں وہ بھی نہ کروں، اور پھر اس کے بعد میں نہ کرنے والوں کو تانے دوں اور میں ان کی گنتی کروں، تو پھر ہمارا جو ہے وہ وہی حال ہے جو اس وقت امت مسلمہ کا حال ہے۔ آقا ہم سے بھول ہوئی ہے، چھوڑ کے تیرا دامن رحمت، کھو دی اپنی قدر و قیمت، بندے سے وہ زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، چھن گئی ہم سے علم کی دولت،
حد سے گزری ہے نادانی، آقا تیری بات نہ مانی، علم و عمل کا رشتہ ٹوٹا، جب سے تیرا ناتا چھوٹا، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنا سینہ اپنی گولی، فرقہ فرقہ ہو گئی امت، بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی ہے، چھوڑ کے تیرا دامن رحمت۔ تو پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دامن رحمت سے وابستگی میں اور ان کے دوست سے دوستی رکھنے میں، ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھنے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ یہود و نصارہ کبھی بھی، اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، بار بار کہا ان کو دوست مت بنانا، دوست مت سمجھنا، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو اس چیز کو ہم سمجھیں، آج جو مسلمان ذلیل ہو رہا ہے یہود و نصارہ ہی ہیں۔ آپ دیکھیے فلسطین میں کیا حال ہو رہا ہے، مسلمانوں کو کس طرح سے نہ بالکل معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بخشا جا رہا، آنکھیں جو ہیں وہ خون کے آنسو روتی ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں اس منظر کو، ان مناظر کو ہم دیکھتے ہیں۔ اگر ہم سمجھیں کہ یہ کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو جائے گا تو پھر ہمیں فکر تاری ہوتی ہے۔ وہ ایک امت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یہ ایک جسم کی طرح ہے، المومن کالمومن کالجسد الواحد، ایک جسد واحد کی طرح ہے، ایک حصے کو تکلیف ہوگی تو سارا بدن بے قرار ہو جائے گا، آنکھ روئے گی، جسم بخار میں مبتلا ہو جائے گا، لیکن ہم شاید اس احساس کو اپنے اندر سے مار چکے ہیں، جو مردہ ہوتا ہے اسی کو احساس نہیں ہوتا تکلیف کا۔ تو ہمارا ایک عضو رس رہا ہے، لہو لہو ہے اور وہ تڑپ رہا ہے، وہاں پر ان پر زندگی تنگ ہو چکی ہے، لیکن ہم سکون سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرنے کا نتیجہ ہے۔ تو اس چیز کو، اس میں اپنا حصہ ڈالیں اپنے طور پر، اور اس چیز کو کم سے کم اس احساس کو تو زندہ رکھیں، اس ظلم کے خلاف اپنے دل کے اندر جو ہے وہ جذبہ رکھیں، جذبہ شہادت رکھیں کہ مجھے موقع ملے میں اپنی جان قربان کر دوں، میں اس مشن میں جو ہے وہ اپنی طرف سے جو ہو سکا ہے وہ کروں۔ وہ یاد رکھیے، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس دل میں کبھی بھی ایک لمحہ کے لیے بھی شہادت کی امنگ نہ جاگی تو اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا ایمان عند اللہ قبول نہیں۔ تو یہ ایمان کیسا ایمان ہے کہ ہمارے اندر اللہ کی راہ میں مرنے کا جذبہ ہی نہ پیدا ہو، جبکہ ہمارے سامنے مثالیں بھری پڑی ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کچھ نہ دیکھ سکیں۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے میں اور اخوت اور اتحاد کا پرچم تھامنے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے ہم اپنا حصہ ڈالیں، جتنی کوشش کر سکتے ہیں ہم کریں، اسی میں ہماری نجات ہے۔ اللہ، چونکہ وقت کا دامن بہت تنگ ہے اور اتنے مختصر سے وقت میں یہ ایسا موضوع ہے کہ اس کو نہ کما حقہ بیان کیا جا سکتا ہے، نہ اس پیغام کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ کنوے کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو اتنی ہی کہے ہوئے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ہمیں اس آیت مبارکہ کو اپنا راہبر بنائیں تو یقیناً ہمیں بہت کچھ سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ سنا ہے اس کو ہمارے دلوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں، صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں، جھک جاؤ چاند تارو سرکار آ رہے ہیں، مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے در پر، مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے در پر، چلو آمنہ کے در پر، اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں، صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں، محبوب دو جہاں کی تعظیم لازمی ہے، محبوب دو جہاں کی
जाओ जान सारो सरकार आ रहे हैं, अला पुकारो सरकार आ रहे हैं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। अंत नूरुल्लाहि फजरन जि'ता बअदल उसरि युसरन, रब्बुना अलाका क़दरन, या इमामल अंबियाई। अंत फिल उजदाति हय्युन, अंत फिल ऐनैनि ضيٌّ, अंत इंदल हौदि रियुन, अंत हादि व सफ़ियुन, या हबीबी या मुहम्मद, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। में सरकार आना मेरे ऐबों को, या हबीबी या मोहम्मद, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श की मेराज वाले, सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह। दोनों के लिए हाथों को बुलंद कर लीजिए। या रब मैं गुनाहगार हूँ, तौबा कबूल हो, असिया से शर्मसार हूँ, तौबा कबूल हो। जान जो दिल फिगार हो, तौबा कबूल हो, सरता पन के सार हो, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो। मैं हूँ गुनाहगार मगर तू तो है रहीम, मैं हूँ सियाहकार मगर तू तो है करीम, मैं हूँ पनाह पजीर मगर
توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، یا رب تیرے کرم تیری رحمت کا واسطہ، یا رب تیری عطا تیری رحمت کا واسطہ، یا رب تیرے جلال جلالت کا واسطہ، یا رب رسول حق کی رسالت کا واسطہ، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، یا رب میں گناہ گار ہوں، توبہ قبول ہو، ہنسیاں سے شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو، زو دل فگار ہوں، توبہ قبول ہو، سرتا پر کسار ہوں، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، ہم سب کی توبہ قبول ہو، اللہم آمین۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب القرز، وقنا عذاب القرز، وقنا حساب الميزان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم أجب دعوتنا. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. یا الہ العالمین، یا رب العالمین، اے دونوں جہاں کے پروردگار، اے مالک و مختار، ہم سب نے یہاں مل کر اکٹھے ہو کر تیرے نبی کا ذکر خیر کیا. یا الہ العالمین، ہم سب کا یہاں اس محفل میں آنا بیٹھنا پڑھنا سننا سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا الہی، اس ذکر کا حق ہم ہرگز ادا نہیں کر سکتے، یقیناً ہم سے کوتاہیاں بھی ہوئیں، غلطیاں بھی ہوئیں، تو اپنے خاص کرم سے اپنی رحمت سے درگزر فرما. یا الہی، اس محفل پاک کو ہم سب کی طرف سے، ہم سب حاضرین محفل کی طرف سے، خاص طور پر محفل کے منتظمین کی طرف سے، جس نے اس محفل کے انعقاد میں جو بھی حصہ لیا، جو بھی کام کیا، یا الہی ہم سب کی اس کاوش کو، کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا الہی، اس محفل کو ہم سب کی طرف سے توشہ آخرت بنا دے ہمارے لیے. یا الہی، اس محفل کا ثواب ہم سب کی طرف سے ہمارے پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی روح طیبہ کو پہنچا. یا الہ العالمین، جتنی بھی یہاں حاضرین محفل ہیں، اس ذکر خیر کے صدقے میں اس کی برکات سے، یا الہی تو ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما دے. یا الہی تو ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما. یا الہی ہمیں گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو گناہوں سے روکنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی نیکیاں کرنے اور نیکیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرما. یا الہی ہم سب کو 5 وقت
پابندی وقت کے ساتھ خشوع کے ساتھ نمازیں ادا کرنے والا بنا دے۔ یا الہی ہم سب کو باحیا اور باپردہ بنا دے۔ یا الہی ہم سب کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے۔ یا الہی تو ہم سب کی تمام پریشانیوں سے، حاجات سے واقف ہے۔ یا الہی تو سب کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ یا الہی سب کی تمام حاجات پوری فرما۔ یا الہی جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما۔ یا الہی جو مریض ہیں، جو بیمار ہیں، ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہی عمار بن سلمان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اس بچے کو صحت عطا فرما۔ یا الہی عبدالقادر کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ حاضرین محفل میں سے جو بیمار ہیں یا ان کے اہل خانہ میں سے جو لوگ بیمار ہیں، یا الہی ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو قرض دار ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا الہی جو اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں انہیں اچھے نیک سیرت نیک صورت قائم رہنے والے رشتے عطا فرما۔ جو گھریلو ناچاقیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا الہی ان کے گھروں میں خیر و برکت اور امن و محبت عطا فرما۔ یا الہی جو ایک دوسرے سے جدا ہیں، سفر پر گئے ہیں یا گمشدہ ہیں، یا الہی ان سب کو ان کے گھر والوں سے صحت و عافیت کے ساتھ ملنے کا سامان فرما۔ یا الہی جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں جو مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، یا الہی امت زخمی ہے، اے میرے مالک تو اپنی خاص رحمت سے کرم سے یا الہی تو ان کے مددگار امت میں پیدا فرما۔ یا الہی تو ان کی اعانت فرما۔ یا الہی تو ہم سب کے دلوں میں ان کا درد پیدا فرما۔ یا الہی جذبہ جہاد جذبہ شہادت عطا فرما۔ ہماری نوجوان نسل کو یا الہی یہ جذبہ عطا فرما۔ یا الہی دین اسلام کی خاطر اپنی جان دینے کا جذبہ عطا فرما۔ یا الہی تو ہمارے دلوں کے اندر وہ شوق عطا فرما۔ یا الہی امت کا درد عطا فرما، ہم متحد ہو سکیں، متفق ہو سکیں۔ یا الہی ہم سب کو ایک کر دے۔ یا الہی وہی عصمت رفتہ عطا کر دے یا الہی جس کا تو نے اہل اسلام سے وعدہ فرمایا۔ یا الہی ہمیں ویسا ہی کردار عطا فرما دے۔ یا الہی ہمیں ویسا ہی عمل عطا فرما دے جیسا تجھے اور تیرے نبی کو پسند ہے۔ ہمیں اس سانچے میں ڈھال دے جو تجھے اور تیرے نبی کو پسند ہے۔ یا الہی ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے۔ یا الہی ہم سے دین کی خدمت کا کام لے لے۔ یا الہی جتنی بچیاں یہاں پر علم حاصل کر رہی ہیں ان سب کو تمام دینی دنیاوی امتحانات میں کامیابیاں عطا فرما۔ یا الہی ان بچیوں کو ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا الہی ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا الہی جو کچھ تجھ سے مانگا وہ بھی عطا فرما، اور یا الہی جو اپنی کم فہمی اور کم عقلی کے باعث نہیں مانگ سکی وہ بھی عطا فرما۔ یا الہی اس کالج سے متعلق تمام لوگوں کو جو اساتذہ ہیں یہاں کے، یا الہی ہم سب کو بھی یا الہی خلوص اور محنت کے ساتھ اپنے فرائض منصبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا الہی ہم جو اس سلسلے میں محنت کرتے ہیں اس میں یا الہی مزید ہمیں ہمت عطا فرما۔ یا الہی ہم سب کی تمام پریشانیوں کو سے تو واقف ہے۔ یا الہی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہی بچیاں جو پڑھ رہی ہیں بہت سارے مسائل ان کو ہیں، یا الہی ان کے اہل خانہ بہت پریشانیوں میں طرح طرح کی مشکلات میں ہے۔ یا الہی تو سب کی مشکلات سے باخبر ہے اور تو ہی سب کی مشکلات کو دور فرمانے والا ہے۔ تو سب کے لیے آسانیاں عطا فرما۔ یا الہی سب دنیاوی اور اخروی تمام کاموں میں آسانیاں عطا فرما۔ ہمارے کالج کا جو نان ٹیچنگ اسٹاف ہے، یا الہی جو بھی ہمارے کالج کا اور اسٹاف ہے، تمام لوگوں کو یا الہی تو اس محفل کے صدقے میں ان تمام کی پریشانیاں دور کرنا، ان کو خیر و برکات سے نواز دے۔ اے میرے مالک ہم سب کو اور ہمارے اس کالج کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا الہی اس مادر علم کو علم کے مزید دیے روشن کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی علم کی روشنی پھیلانے کے لیے اس کو تو قائم و دائم فرما، اور ہم سب کو اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما۔ جو یہاں پر مہمانان یہاں اس کالج سے وابستہ ہیں اور یہاں پر آئے ہیں، یا جو کسی کے اہل خانہ میں سے آئے ہیں، یا الہی سب کا یہاں پر آنا قبول و منظور فرما۔ اور یا الہی ہم تجھ سے اپنی آخرت میں اپنے ایمان کی حفاظت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں جب بھی موت آئے تو ایمان پر موت آئے اور ہم اپنا ایمان اس دنیا سے سلامت لے کر جائیں۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ اور لب پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا الہی جو کچھ تجھ سے مانگا وہ بھی عطا فرما، اور جو کچھ نہ مانگ سکی کم وقتی کم فہمی کم علمی کے باعث وہ بھی عطا فرما۔
ہم نے اپنی اوقات کے مطابق تجھ سے سوال کیا، تو ہمیں اپنی شان کریمی کے مطابق عطا فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وزینت عرشہ وزینت فرشہ وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔